हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क स्टोरीज ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं दोस्तों अपनी स्टोरी का 5th पार्ट। वो बनमानस नुमा औरत मुझे लिए जा रही थी। चांदनी रात में सहरा रोशन था। वो कई एक टीले अबूर करने के बाद सहरा में बनी हुई एक चार दीवारी के पास आकर रुक गई। मैंने सर उठाकर देखा। चार दीवारी काफ़ी ऊंची थी। अचानक औरत का कद ऊंचा होने लगा। वो 50 फुट ऊंची दीवार से भी बुलंद हो गई। फिर इसने मुझे अपने हाथों में उठाया और दीवार की दूसरी जानिब फेंक दिया। मैं रेत की ढेरी पर गिरा। गिरने के थोड़ी देर बाद मेरे जिस्म की ताकत वापस आने लगी। मैं उठकर बैठ गया और इर्द गिर्द देखा कि चुड़ैल मुझे कहाँ फेंक गई है। ये एक बहुत बड़ा अहाता था जहाँ एक जानिब दीवार के साथ कोठरियाँ बनी हुई थीं। मैंने एक आदमी को देखा जो कोठरी से निकलकर रींग रींग कर चल रहा था। वो चंद कदम चलने के बाद बैठ गया। मैं उठकर इसके पास गया तो देखा कि इस आदमी के पाँव में लोहे की एक मोटी जंजीर पड़ी हुई है। इसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। इसने पूछा, तुमने अपनी जंजीर कैसे तोड़ डाली? मैंने कहा, मेरे पाँव में तो कोई जंजीर नहीं थी। एक डाकू मेरा पीछा कर रहा था। मैं दीवार फांद कर अंदर आ गया हूँ। वो आदमी बोला, तुम झूठ बोलते हो। इतने में कोठरी की जानिब से 4 मिस्री सिपाही हाथों में हंटर लिए दौड़ते हुए हमारी तरफ आए और उन्होंने आते ही हम दोनों पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। एक सिपाही ने मेरी टांगों को देखकर कहा, यह फरार हो रहा था, इसने जंजीर काट दी है। इसके बाद उन्होंने मुझे हंटरों से इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं नीम रोशन कोठरी में बंद था। मेरे पाँव में एक मोटी जंजीर पड़ी थी और मेरे करीब ही 4-5 आदमी जैसे निढाल होकर फर्श पर इधर उधर पड़े थे। इनमें वो आदमी भी था जो मुझे कोठरी के बाहर मिला था। वो सर झुकाए दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। मैं जंजीर को घसीटता हुआ इसके पास जाकर बैठ गया। हंटरों की मार से मेरा सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। मैंने इस आदमी से पूछा, भाई ये सब क्या है? ये कौन लोग हैं और हमें जंजीरें डालकर यहाँ किस लिए कैद किया गया है? आदमी ने आहिस्ता से सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुर्दा आवाज़ में बोला, मेरा नाम सालूस है। हम लोग फ़िरौन मिस्र के ग़ुलाम थे। फ़िरौन मर गया। हमें दिन निकलने पर फ़िरौन के साथ ही एहराम में ज़िंदा दफन कर दिया जाएगा ताकि हम फ़िरौन की अगली ज़िंदगी में भी इसकी खिदमत करें। क्या तुम भी दरबार शाही के कोई ग़ुलाम हो? मैंने कहा, नहीं, मैं शाही दरबार का ग़ुलाम नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ मुसाफिर हूँ। डाकू मुझे कत्ल करना चाहते थे। मैं डर कर भागा और किसी तरह दीवार फलांग कर अंदर आ गया। सालूस बोला, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। तुम्हें भी हमारे साथ ही ज़िंदा दफन कर दिया जाएगा। इसीलिए तुम्हारे पाँव में भी सिपाहियों ने जंजीर डाल दी है। मुझे याद आ गया कि मैंने कदीम फ़िरौन की हिस्ट्री में पढ़ा था कि जब कोई फ़िरौन मर जाता था तो इसके साथ इसके ग़ुलामों को भी ज़िंदा दफन कर दिया जाता था ताकि वह फ़िरौन की अगली ज़िंदगी में इसकी खिदमत करें। मिस्र के जिन अहराम की खुदाई हुई थी वहाँ अहराम के अंदर फ़िरौन के ताबूत के पास कुछ इंसानी हड्डियाँ भी दरियाफ़्त हुई थीं। ये इन ग़ुलामों की हड्डियाँ थीं जिन्हें फ़िरौन के ताबूत के साथ ही अहराम में ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। अहराम बंद होने के बाद ये बदनसीब दम घुटकर मर जाते थे। काहिन जादूगर की रूह ने इस दफ़ा काफ़ी बुरा वार किया था। अगर मैं भी ग़ुलामों के साथ अहराम के अंदर ज़िंदा दफन कर दिया जाता हूँ तो मेरे लिए वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। करोड़ों मन पत्थरों के नीचे अहराम में बंद मेरे बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे फ़िरौन की रूह या कोई नेक दिल गैबी औरत की रूह भी वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती थी। कोठरी में सिर्फ एक दिया जल रहा था। दरवाजे पर लोहे का तंग सा जंगला गिरा हुआ था। वहाँ से भागना नामुमकिन था। वैसे भी मेरे पाँव में लोहे के मोटे कड़े के साथ बंधी हुई जंजीर पड़ी हुई थी। मैं भी इंतहाई मायूसी के आलम में सर झुकाकर बैठा रहा। अभी सुबह नहीं हुई थी कि 4-5 सिपाही अंदर आ गए। उन्होंने हंटर बरसाते हुए हमें उठाया और जानवरों की तरह हाँक कर कोठरी से बाहर ले गए। बाहर एक छकड़े पर लोहे का बहुत बड़ा पिंजरा लदा हुआ था। हम 6-7 आदमियों को इस पिंजरे में बंद कर दिया गया और छकड़ा चल पड़ा। सहरा में कुछ देर सफ़र करने के बाद छकड़ा एक अहराम के पास आकर रुक गया। हम सब जंजीरों में जकड़े जा चुके थे। वहाँ सिपाहियों का एक मुसल्ला दस्ता मौजूद था। हमें पिंजरे में ही बंद रखा गया और सिपाही छकड़े के इर्द गिर्द पहरे पर खड़े हो गए। सुबह हो गई थी। इतने में एक तरफ से ढोल ताशों की आवाज़ें आने लगीं। सूरज निकल आया था। चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा जुलूस जो नीले और जर्द रंग के झंडे लहरा रहे थे एक तरफ से अहराम की तरफ चला आ रहा था। जुलूस करीब आया तो देखा कि आगे आगे 10-12 सर मुंडे काहिन जो मंतर पढ़ते कदम कदम चल रहे थे। इनके पीछे सिपाहियों का दस्ता था। इसके पीछे स्याह-फाम गुलामों ने एक ताबूत उठा रखा था। ताबूत पर सुनहरी चादर पड़ी थी जिस पर कमल के फूल रखे थे। ये फ़िरौन मिस्र का ताबूत था। इसके पीछे दरबारी सर झुकाए चल रहे थे। इसके पीछे शाही महल की औरतें वगैरह थीं। इनके पीछे भी सिपाहियों के दस्ते थे। ये फ़िरौन मिस्र का जनाजा था। जब यह जुलूस हमारे पास से गुजर गया तो सिपाहियों ने हमें भी पिंजरे से बाहर निकाला और जनाजे के पीछे चलाने लगे।
ہماری دونوں جانب آگے اور پیچھے ہاتھوں میں نیزے لیے تیر کمان کندھوں سے لٹکائے سپاہی چل رہے تھے۔ ہم میں سے جو کوئی بھی تھکاوٹ کی وجہ سے گر پڑتا، سپاہی اسے ہنٹر مار مار کر اٹھا کر دوبارہ کھڑا کر دیتے تھے۔ فرعون کا تابوت احرام کے اندر جانے والے راستے پر سے گزر رہا تھا۔ یہ راستہ احرام کی سرنگ میں داخل ہو جاتا تھا۔ ہم غلام بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے فرعون کے جنازے کے ساتھ ہی احرام کی سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سرنگ میں دونوں جانب دیواروں کے ساتھ مشعلیں جل رہی تھیں۔ کاہن منتر پڑھتے آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ جلوس احرام کے اندر ایک چوکور کمرے کے دروازے کے باہر ہی رک گیا۔ یہ چوکور کمرہ فرعون کا مقبرہ تھا۔ یہاں پہلے ہی سے فرعون کے استعمال میں آنے والی بے شمار چیزیں دیوار کے ساتھ لگا کر رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سونے کا ایک تخت، شراب کے پیالے، فرعون کی تلواریں، نیزے اور برتن اور ہیرے جواہرات کے زیورات تھے۔ فرعون کے تابوت کو اندر لے جا کر چبوترے پر رکھ دیا گیا۔ ہم غلاموں کو ابھی دروازے کے باہر رکھا گیا تھا۔ دروازے کا کوئی پٹ تو تھا نہیں۔ بھاری اور موٹی موٹی پتھر کی سلوں کی دیوار میں ایک چوکور سوراخ تھا جس میں سے فرعون کے تابوت کو اندر لے جایا گیا تھا۔ کاہن مذہبی رسومات ادا کرنے لگے، اونچی آواز میں منتر پڑھتے جا رہے تھے۔ فرعون کے تابوت کے باہر اس کا سونے کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ جب تمام رسومات پوری ہو گئیں تو ہم 7 غلاموں کو بھی کمرے میں لے جایا گیا۔ ہمیں زنجیروں سمیت چبوترے کے باہر کو نکلے ہوئے لوہے کے کڑوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ زنجیروں کے سر جوڑ کر بڑے بڑے ہتھوڑوں کی مدد سے آپس میں جوڑ دیے گئے تھے۔ تمام کاہن کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب اس احرام میں ہم 7 غلام تھے جو بے بسی کی حالت میں چبوترے کے ساتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، اور یا پھر فرعون کا تابوت تھا۔ جب سب لوگ کمرے سے نکل گئے تو ایک سپاہی نے باہر کی جانب دیوار کے ایک تاک میں لٹکی ہوئی زنجیر کو پکڑ کر بڑی طاقت کے ساتھ نیچے کھینچ دیا۔ زنجیر کے گرتے ہی دروازے کے اوپر سے پتھر کی ایک بہت بڑی سل آہستہ آہستہ نیچے گرنا شروع ہو گئی۔ پتھر کی یہ سل ایک بہت بڑا بلاک تھا جو نیچے آ رہا تھا۔ نیچے آتے آتے وہ دروازے کی دہلیز میں جو لمبا اور گہرا سوراخ تھا اس کے اندر 2 فٹ تک دھس گیا، اور اس کے ساتھ ہی احرام کی دیوار بند ہو گئی۔ چونکہ میرا تعلق 20ویں صدی کے جدید سائنسی دور سے تھا، اس لیے میں جانتا تھا کہ اب یہ احرام ہزاروں برس بعد ہی کھلے گا۔ میں ایک طرح سے ہزاروں برس بعد کھلنے والی قبر میں زندہ دفن ہو گیا تھا، اور کوئی بھی انسان پتھر کی سلوں سے بند کی گئی قبر کے اندر ہزاروں برس تو کیا بمشکل ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہی حال احرام کا ہوا۔ احرام کے اندر جو آکسیجن تھی پتھر کی سل کے گرتے ہی ہمارے ساتھ بند ہو گئی تھی۔ وہ ہمارے سانس لینے سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ہم 7 آدمی تھے۔ ہم تابوت والے چبوترے سے بندھے ہوئے تھے۔ فرعون کے تابوت کے سرانے زیتون کے تیل کا ایک بڑا سا چراغ جل رہا تھا۔ سالوس مجھ سے 5 فٹ کے فاصلے پر چبوترے سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے چراغ کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ یہ چراغ 50 برس تک جلتا رہے گا، اس کے بعد بجھ جائے گا۔ میں نے کہا، لیکن اس وقت تک ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو 1-2 دن میں ہی دم گھٹنے سے مر جائیں گے۔ میرے سوا سارے غلام زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور چبوترے کے ساتھ ٹیک لگائے سر نیچے کیے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے تھے۔ صرف میں ابھی تک وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے سالوس سے پوچھا، جس دروازے سے گزر کر ہم احرام مصر کے اندر آئے ہیں اس طرف کے سارے راستے پتھر کی بھاری سلیں بنا کر بند کر دیے گئے ہوں گے، لیکن کیا احرام کی جنوبی دیوار کی طرف سے کوشش کر کے ہم کوئی پتھر ہٹا کر فرار کا راستہ تلاش نہیں کر سکتے؟ سالوس بولا، احرام کی جنوبی دیوار بھی 50-50 مربع فٹ کے بھاری پتھروں سے چنی گئی ہے، اور یہ دیوار تکونی شکل کے محراب کے اوپر 500 فٹ تک چلی گئی ہے۔ یہاں سے فرار ہونے کے خیال کو دل سے نکال دو اور دیوتاؤں کو یاد کرو۔ باقی 5 غلاموں پر موت سے پہلے ہی موت کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ انہوں نے موت قبول کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا تھا، جو آہستہ آہستہ انہیں ختم کر رہی تھی۔ ان میں کوئی بھی بول نہیں رہا تھا۔ ان کے مردہ چہروں پر موت کا سکوت طاری تھا۔ فرعون کے تابوت کے سرانے زیتون کے چراغ کی لو فضا میں بالکل سیدھی کھڑی تھی۔ آگ کی یہ لو بھی فضا میں سے آکسیجن کو تیزی سے ختم کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بھی ان غلاموں کے ساتھ بھوک، پیاس اور آکسیجن کے نہ ہونے سے بے ہوش ہونے کے بعد بے شعوری کے عالم میں موت کی آغوش میں چلا جاؤں گا۔ وقت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہمیں سورج نکلنے کے بعد احرام میں دفن کیا گیا تھا۔ کچھ دیر تک مجھے احساس رہا کہ اب دن کے 10 بجے ہوں گے، اب 11 بج رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ وہاں ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ اگر رکھا بھی گیا ہوتا تو ہم زنجیروں میں بندھے تھے، چبوترے سے 2 فٹ بھی دور نہیں جا سکتے تھے۔ روایت کے مطابق ہمیں جلدی مار دیے جانے کی تدابیر کی گئی تھی تاکہ فرعون کی روح اگلی دنیا میں زیادہ آگے نہ نکل جائے، اور ہماری روحیں جتنی جلدی ہو سکے ہمارے جسموں سے نکل کر فرعون کی روح کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ انسان جہالت اور بے علمی کے کیسے کیسے اندھیروں سے نکل کر کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے دور تک پہنچا ہے، لیکن اس کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور خلائی شٹل کے دور سے نکل کر انسان ہزاروں برس پرانے زمانے کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، اور وہ انسان میں تھا۔ لیکن میں نے دوسرے غلاموں کی طرح موت کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں زندہ رہنا چاہتا تھا اور احرام سے باہر نکل کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا،
اور واپس اپنے ملک پاکستان پہنچنے کو بےتاب تھا، جو مجھ سے 5,500 برس کے فاصلے پر تھا۔ کبھی خیال آتا کہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں گا، کبھی خیال آتا کہ اب کبھی پاکستان جانا نصیب نہیں ہوگا۔ مجھ پر شاید فرعون کی روح کے جادو کا اثر تھا، اسی لیے مجھے بھوک اور پیاس کا احساس بالکل نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرے ساتھ جو غلام زندہ دفن کر دیے گئے تھے، ان پر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا نیم بے ہوشی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ سالوس مجھ سے 5 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ ہمارے ہاتھ چبوترے کے ساتھ کڑے میں ڈال کر کڑے کو اس طرح بند کر دیا گیا تھا کہ ہمارے ہاتھ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ سالوت ہم میں سے سب سے زیادہ صحت مند اور موٹا تازہ تھا، مگر بند احرام میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں بھی بہت دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ مجھ پر ابھی تک فضا کی گھٹن کا کوئی اثر نہیں ہوا اور میں پہلے کی طرح اطمینان سے سانس لے رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے اس کی وجہ بھی پوچھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اس کی وجہ مجھے خود معلوم نہیں، لیکن وہ مجھے کوئی جادوگر وغیرہ سمجھنے لگا تھا۔ کہنے لگا، اگر تم جادوگر ہو تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں یہاں سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا، اگر میں جادوگر ہوتا تو اب تک میں تم لوگوں کو یہاں سے لے کر نکل چکا ہوتا۔ احرام کے اندر نہ دن کا پتہ چل رہا تھا نہ ہی رات کا، وقت بالکل رک سا گیا تھا۔ آکسیجن بہت ہی کم رہ گئی تھی، لیکن میرا سانس اسی طرح چل رہا تھا۔ پھر سالوس اور دوسرے 2 غلاموں کے نتنوں سے خون جاری ہو گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، صرف خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا تھا اور خدا نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا تھا۔ معلوم نہیں کہ 1 دن گزرا تھا یا 2 دن گزرے تھے کہ میری آنکھوں کے سامنے باقی کے سارے غلام ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے۔ میں ابھی تک زندہ تھا۔ میری اس حالت کو شاید کاہن جادوگر قابوس کی بدرو بھی دیکھ رہی تھی۔ قابوس مجھے جان سے تو نہیں مار سکتا تھا، مگر وہ کم از کم یہ سوچ کر ضرور مطمئن تھا کہ اس نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کروڑوں بلکہ اربوں ٹن وزنی پتھر کی قبر کے اندر بند کر دیا ہے، جہاں سے میں اس کے خیال کے مطابق اب کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں جن کے ساتھ زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے ہاتھ باہر نکالنے کی کئی بار کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ مجھ پر ایک بے ہوشی سی طاری ہونے لگی۔ مجھے سانس لینے میں مشکل تو نہیں ہو رہی تھی، مگر میری سانس کی رفتار بہت آہستہ ہو گئی تھی۔ احرام کی بند فضا میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر باقی رہ گئی تھی۔ چنانچہ تابوت کے سرانے جلتے زیتون کے چراغ کی لو اتنی نیچی ہو گئی تھی کہ روشنی کا ایک نقطہ سا باقی رہ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگ صرف فضا میں آکسیجن موجود ہونے کی وجہ سے جلتی ہے۔ احرام میں زیتون کے چراغ کی لو بہت دھیمی ہو جانے کی وجہ سے پہلے ہی بہت کم روشنی تھی، لیکن اب چراغ کی باقی ماندہ لو بھی بجھ گئی تھی، تو احرام میں گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ اب وقت کے ساتھ ہر نظر آنے والی چیز بھی نظروں سے غائب ہو گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میں 2 دنیاؤں کے درمیان کسی خلا میں لٹک رہا ہوں۔ بھوک پیاس کا احساس مجھے نہیں تھا، سانس بھی بے معلوم انداز میں چل رہی تھی، لیکن میں زندہ تھا۔ خدا جانے میں کس طرح زندہ تھا۔ میں تو آج بھی سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں کہ میں کس طرح زندہ تھا۔ میں تو آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ خدا کی مدد اور اس کا کرم میرے ساتھ شامل تھا کہ میں موت کی وادی میں پہنچ کر بھی زندہ حالت میں تھا۔ لیکن میرے کان ضرور شاں شاں کرنے لگے تھے، جیسے تیز تیز ہوائیں چل رہی ہوں۔ اب وقت کے گزرنے کا احساس بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں آنکھیں بند کرتا تو اندھیرا تھا، آنکھیں کھولتا تو ہی اندھیرا تھا۔ صرف جسم کو ہاتھ لگانے سے میں اپنے جسم کو محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، کتنے دن کتنی راتیں گزر گئی تھیں کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ کئی بار بے ہوش ہو جاتا اور دوبارہ ہوش میں آ جاتا۔ ایک بار بے ہوش ہوا اور ہوش میں آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ چبوترے کے کڑے میں جکڑا ہوا نہیں ہے، میرا ہاتھ نیچے گرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے بازو اوپر اٹھایا، باقی میرا ہاتھ کڑے سے نکل چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے پاؤں کو اوپر کر کے ان پر ہاتھ پھیرا، میرے دونوں پیر بھی زنجیروں سے آزاد ہو چکے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہوا تھا، یہ میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ چونکہ میں جادو ٹونے اور طلسم کی فضاؤں میں سانس لے رہا تھا، اس لیے میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شاید یہ فرعون کی نیک روح کا کرشمہ تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں میری زنجیریں کٹ چکی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ چبوترے کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر میں احرام کی دیوار کو ہاتھ لگاتے ہوئے آگے بڑھا۔ میں یہ سوچ کر دیوار کی طرف نہیں آیا تھا کہ وہاں میرے بھاگنے کے لیے کوئی جادوئی دروازہ کھل گیا ہوگا۔ بس اس خیال سے آ گیا تھا کہ دیوار کو ٹٹول کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی جگہ سے کوئی پتھر ہلا ہوا ہو اور میں کوشش کر کے اسے اپنی طرف کھینچ لوں اور پھر دوسرا اور تیسرا پتھر ہٹا لوں اور اس طرح باہر نکلنے کا کوئی راستہ بن جائے۔ لیکن یہ مصر کے احرام تھے، کوئی لاہور کارپوریشن کے ٹھیکیداروں کی بنائی ہوئی سرکاری عمارت نہیں تھی۔ پھر بھی میں دیوار کو ٹٹول رہا تھا کہ شاید کسی جگہ کوئی درز، کوئی سوراخ وغیرہ مل جائے، مگر یہ بڑے بڑے دیو ہیکل پتھروں کی سلیں تھیں۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا گیا تھا جیسے لوہے کے 2 ٹکڑوں کو ملا کر ویلڈنگ کر دی جاتی ہے۔ میں تھک ہار کر وہیں بیٹھ گیا۔ یہ عجیب موت تھی کہ میں نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں۔ شاید اب اسی حالت میں مجھے تاریخی احرام مصر میں بند رہ کر تاریخ کا ہزاروں سال کا سفر طے کرنا تھا۔
میں اندھیرے میں چلتا چبوترے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کسی غیبی مدد کا انتظار کرنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک یوں سر جھکائے اپنی بدقسمتی پر غور و فکر کرتا رہا کہ اچانک مجھے ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم اور اپنے دماغ کی کارستانی سمجھ کر بے حس و حرکت بیٹھا رہا، لیکن جب دوسری اور تیسری بار اور پھر بار بار ٹھک ٹھک کی آواز آنا شروع ہو گئی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں اس آواز کو غور سے سننے لگا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ آواز کسی وقت رک جاتی اور تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر آنے لگتی تھی۔ میں نے پوری طرح سے غور سے آواز کو سنا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ زمین کے اندر کہاں سے آواز آ سکتی ہے، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کے نیچے کوئی بیلچہ یا پھاوڑا چلا رہا ہے۔ پھر دبی دبی دو انسانی آوازیں بھی سنائی دیں۔ میں ایک دم چونک پڑا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ کوئی چور لٹیرے تھے جو فرعون کے ساتھ دفن کیا گیا سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کا خزانہ چرانے زمین کے اندر ہی اندر سرنگ کھود کر اہرام کی طرف آ رہے تھے۔ اس زمانے میں چور اور ڈاکو فرعون کی لاش کی بددعا اور دیوتاؤں کے نازل ہونے والے عذاب سے بے فکر ہو کر فرعون کے ساتھ دفن کیے ہوئے انمول خزانے لوٹ لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے مصر کے اہراموں کی سرکاری سطح پر جب کھدائی شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ اکثر اہرام کے خزانے چور ڈاکو لوٹ کر لے جا چکے تھے اور وہاں سوائے فرعون کے تابوت کے اور کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ صرف چند ایک اہرام ہی ڈاکوؤں کی پہنچ سے محفوظ رہ سکے تھے۔ اہرام میں فرعون کے تابوت کے ساتھ اس قدر سونا چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھال رکھ دیے جاتے تھے کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں سے بچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ ساری دولت فرعون کی اگلی زندگی میں کام آنے کے لیے رکھ دی جاتی تھی۔ چنانچہ مجھے فوراً خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ ڈاکو ہیں جو خزانہ لوٹنے کے لیے سرنگ کھود رہے ہیں اور اب اہرام کے اندر تک پہنچ گئے ہیں۔ نظر تو مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زمین کے اندر پھاوڑا چلنے کی آواز سے اندازہ لگایا تھا کہ سرنگ کا منہ اوپر کہاں سے کھلنے والا ہے۔ میں نے ایک ترکیب ذہن میں سوچ لی تھی۔ چنانچہ میں تابوت کے چبوترے کی دیوار کے ساتھ کھسکتا ہوا تابوت کے دوسری طرف آ گیا۔ یہاں سے مجھے کچھ فاصلے پر بڑے بڑے برتنوں اور تھالوں میں لگے ہوئے ہیرے جواہرات کے ڈھیر اندھیرے میں چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک خیال میرے دماغ میں آ گیا۔ میں دوڑ کر ہیرے جواہرات کے تھالوں کے پاس گیا اور ایک تھال میں سے مٹھی بھرے ہیرے جواہرات اٹھائے اور انہیں اپنے چوغے اور اندرونی جیب میں سنبھال کر رکھ لیا۔ سرنگ کھودنے کی آواز زیادہ قریب سے آنے لگی تھی۔ دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ میں چبوترے کی اوٹ میں سمٹ کر بیٹھا ان آوازوں کو غور سے سنتا رہا۔ اہرام کا فرش چھوٹے بڑے پتھروں کا جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے پھاوڑا پتھروں سے ٹکرایا ہو۔ ڈاکو اہرام کے فرش کے نیچے تک آ گئے تھے۔ میں نے سانس روک لیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں سے فرش کے پتھروں کے ساتھ پھاوڑا ٹکرانے کی آواز آئی تھی۔ اب نیچے سے کوئی شے زور زور سے فرش کے پتھروں سے ٹکرا رہی تھی۔ ڈاکو فرش کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے فرش کا کوئی بڑا پتھر اکھاڑ کر دوسری طرف جا گرا ہو۔ ایک آدمی کی زمین کے اندر سے آواز آئی، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، فرش اکھڑ گیا ہے۔ مجھے ابھی تک کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے چبوترے کے دوسری جانب کوئی 25 فٹ کے فاصلے پر زمین کے نیچے سے روشنی سی باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ ساتھ ہی اہرام کی گھٹی ہوئی بند فضا میں تازہ ہوا کے آنے کا احساس ہوا۔ ایک ڈاکو نے دوسرے ڈاکو سے گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، مشل مجھے دو، مشل مجھے دو۔ نیچے سرنگ میں سے دوسرے ڈاکو نے کہا، یہ لو اور اوپر نکل جاؤ۔ فرش پر جہاں سے روشنی کا ایک دائرہ سا نظر آیا تھا وہاں ایک چوکور اور بڑا سوراخ ہو گیا تھا کیونکہ ایک چوڑی سل الگ کر دی گئی تھی۔ زمین کے نیچے سے ایک آدمی نے جلتی ہوئی مشل والا ہاتھ باہر نکالا اور خود بھی باہر آ گیا۔ میں جلدی سے چبوترے کے پیچھے چھپ گیا۔ سونے چاندی کے سارے سامان اور ہیرے جواہرات بھرے ہوئے برتن اور تھال چبوترے کی دوسری طرف تھے، اس لیے ان لوگوں کے میری طرف آنے کا امکان ہی نہیں تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ سامنے کی جانب سونے چاندی کے ساز و سامان، برتنوں اور انمول جواہرات اور زیورات کے بھرے ہوئے تھال دیکھ کر دونوں ڈاکو اس طرف کو لپکے، اور جب میں چبوترے کی دیوار کی اوٹ سے ان پر نگاہ ڈالی تو انہوں نے زمین پر بہت بڑی چادر بچھائی ہوئی تھی اور اس میں جواہرات کے تھال الٹ رہے تھے۔ میں نے جو ترکیب پہلے ہی ذہن میں سوچ رکھی تھی اس پر عمل کرتے ہوئے جہاں فرش پر سرنگ کھلی تھی اس جگہ کو دیکھا۔ وہاں مشل کی روشنی میں ایک گڑھا دکھائی دیا، یہی سرنگ کا راستہ تھا۔ میں نے ڈاکوؤں کو ایک بار پھر دیکھا۔ دونوں ڈاکوؤں کی پیٹھ میری طرف تھی اور وہ جلدی جلدی اور گھبراہٹ میں دھڑا دھڑ خزانے کے تھال چادر میں الٹانے میں لگے ہوئے تھے۔ میں فرش پر گھٹنوں کے بل چلنے لگا۔ میرا رخ سرنگ کی طرف تھا۔ دونوں ڈاکو اونچی اونچی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ میں بے حد احتیاط کے ساتھ چلتا سرنگ کے منہ تک پہنچ گیا۔ اس کے فوراً بعد میں سرنگ میں اتر گیا۔ سرنگ اتنی تنگ تھی کہ میں صرف لیٹ کر چل سکتا تھا۔ باہر سے سرنگ میں تازہ آکسیجن آ رہی تھی۔ میں اوندھا ہو کر لیٹ گیا اور رینگنا شروع کر دیا۔ سرنگ میں ریت اور مٹی بھری ہوئی تھی
اور چھت پر سے بھی کسی وقت ریت اور مٹی گرنے لگتی تھی۔ ایک بار مجھ پر گھبراہٹ اور خوف سا ضرور طاری ہوا کہ میں یہاں سے زندہ نہیں نکل سکوں گا، لیکن میں ہمت سے کام لے کر برابر رینگتا چلا گیا۔ کافی دور تک رینگنے کے بعد سرنگ بند ہو گئی، لیکن اوپر سے ہلکی ہلکی روشنی نیچے آ رہی تھی اور تازہ ہوا بھی اوپر سے آ رہی تھی۔ اوپر سرنگ کا منہ تھا۔ ڈاکوؤں نے وہاں سے سرنگ کھودنی شروع کی تھی۔ کوئی 7-8 فٹ کا گڑھا کھود کر سرنگ کو آگے کھودنا شروع کر دیا تھا۔ میں گڑھے میں آ کر کھڑا ہو گیا، اوپر دیکھا۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب میں نے گڑھے کے سوراخ میں سے اوپر آسمان کے تارے چمکتے دیکھے تو خوشی سے میرے دل کی کیا حالت تھی۔ بس ایسے لگ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں سرنگ سے باہر تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ فرعون کا اہرام مجھ سے کوئی 150-200 فٹ کے فاصلے پر عظیم الشان پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ صحرائی رات کا آسمان ستاروں سے چمک رہا تھا۔ ستاروں کی روشنی میں صحرا کے ٹیلے اور دور کھڑے اہرام صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے دوسری زندگی ملی ہو۔ میں نے اہرام کی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے نہ تو بھوک تنگ کر رہی تھی، نہ پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ کسی قسم کی کمزوری بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ستاروں کو دیکھ کر اپنی ڈائریکشن صحیح کر لی۔ میں مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ صحرا میں دن ہو یا رات تیز نہیں چلا جا سکتا۔ پاؤں نرم ریت میں ہر قدم پر دھس جاتے تھے۔ میں بھی اسی انداز میں چلا جا رہا تھا۔ صحراؤں میں رات کے وقت زیادہ قافلے سفر کرتے تھے۔ دل میں یہ خیال تھا کہ شاید کچھ دور چلنے پر کوئی قافلہ مل جائے۔ کافی دیر تک چلتا رہا اور اب میں تھکن محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک جگہ چھوٹے سے ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ جیب سے ہیرے جواہرات نکال کر دیکھے۔ یہ 3 نیلم، زمرد اور 3 الماس تھے۔ مجھے ان کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ یہ فرعون کے شاہی خزانے کے جواہرات ہیں اور یہ بڑے قیمتی ہوں گے۔ اکثر میرا ذہن کابوس کی طرف بھی چلا جاتا۔ مجھے یہ خطرہ لگا تھا کہ اگر اسے اپنے جادو کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ میں اس کے جال سے نکل گیا ہوں اور احرام میں مصر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا اور پہلے سے زیادہ خطرناک وار کرے گا۔ لیکن یہ سوچ کر تھوڑی تسلی بھی ہو رہی تھی کہ جادوگر کابوس مجھے ہمیشہ کے لیے احرام میں بند کر کے ہو سکتا ہے میری طرف سے مطمئن ہو گیا ہو کہ اب میں زندگی بھر وہاں سے باہر نہیں نکل سکوں گا اور یوں میری حالت مردوں سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی طرف سے اب تک مجھ پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اب میں بہت محتاط ہو گیا تھا۔ بوڑھی عورت کے خوفناک سلوک سے مجھے کافی سبق مل چکا تھا۔ میری خواہش اور کوشش بھی یہی تھی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کاہن جادوگر کابوس کے علاقے یعنی فرعونوں کے مصر سے نکل جاؤں۔ میں مشرق کی طرف سفر کر رہا تھا اور میرے حساب سے اس کے آگے اس زمانے کے ملک ایران کی سلطنت کی حدود شروع ہو جاتی تھی، لیکن ایران کافی دور تھا اور وہاں تک صحرا میں پیدل سفر کرنا ناممکن تھا۔ میں چاہتا تھا کہ راتوں رات ستاروں کی روشنی اور صحرا کی ٹھنڈک میں جتنی دور تک سفر کر سکتا ہوں کر لوں۔ صبح ہونے کے بعد دھوپ میں تو سفر نہیں کر سکتا۔ چلتے چلتے ایک صحرائی ٹیلے کے دوسری طرف پہنچا تو دیکھا کچھ فاصلے پر ستاروں کی روشنی میں ایک قافلہ چلا جا رہا ہے۔ اونٹوں کی ایک لمبی قطار تھی جو آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی۔ میں جلدی جلدی چلنے کی کوشش کرتا ہوا قافلے کے پاس پہنچا۔ قافلے کا گائیڈ آگے آگے تھا۔ میرے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ قافلہ ملک ایران ہی کو جا رہا ہے۔ میں نے قافلے کے رہنما کو ایک زمرد دیا۔ وہ زمرد دیکھ کر حیران بھی بہت ہوا اور خوش بھی بہت ہوا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زمرد اتنا قیمتی تھا کہ میں اسے بیچ کر 1000 اونٹ خرید سکتا تھا۔ امیر کاروان نے مجھے ایک خالی اونٹ پر بٹھا دیا، مجھے پانی پلایا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ 6-7 راتوں کا سفر طے کرنے کے بعد قافلہ ایران کی حدود میں داخل ہو گیا۔ یہ اسلامی دور سے بہت پہلے کا ایران تھا اور وہاں کے لوگ آتش پرست تھے۔ یہ قافلہ سرائے میں اتر گیا۔ وہاں سے میں ایک اور قافلے میں شریک ہو کر 15 دن کا سفر کرنے کے بعد آج سے 5500 سال پہلے کے ہندوستان میں پہنچا۔ ہندوستان کے نام سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ یہ وادی سندھ کا علاقہ تھا اور یہاں دڑاوری نسل کے لوگوں کی حکومت تھی۔ موئنجو داڑو اس کا کیپٹل تھا۔ یہاں کے لوگوں کا رنگ گہرا سانولا تھا، ناک چپٹی تھی، بال سیاہ گھنگریالے تھے اور وہ دراوڑی زبان بولتے تھے۔ اپنے اوپر کیے گئے جادو کی وجہ سے میں ان کی زبان بھی جان گیا تھا۔ یہ زبان بعد میں آنے والے آریہ لوگوں کی زبان سنسکرت سے بالکل مختلف تھی۔ ابھی آریہ قوم کے لوگ شمالی علاقہ جات میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ یہاں سے ایک قافلے میں شامل ہو کر میں موئنجو داڑو کے شہر ہڑپا آ گیا۔ ہڑپا بھی ایک شہری ریاست تھی جس پر ایک دراوڑی راجہ جس کا غیبی عورت نے ماگھی نام بتایا تھا حکومت کرتا تھا۔ شاہی خاندان اپنے آپ کو شیشناگ کی اولاد کہتا تھا۔ اس شہر میں ایک بہت بڑا مندر تھا جہاں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی۔ میں نے وہیں کے لوگوں کی طرح کپڑے پہن کر ان لوگوں جیسا حلیہ بنا لیا تھا۔ قیمتی جواہرات میری کمر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، ان کو میں ایک پل کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا۔ ہڑپا شہر کے گرد اونچی دیوار تھی۔ شہر دیوار کے اندر آباد تھا۔ بازار بہت بڑے تھے لیکن گلیاں بہت تنگ تھیں۔ 2-2 3-3 منزلہ مکان تھے جو لکڑی اور پختہ اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ دن کے وقت گھوم پھر کر میں نے شہر کے سب سے بڑے مندر کا پتہ معلوم کر لیا۔ مندر کی 3 منزلیں تھیں۔
درمیان میں ایک بہت بڑا سین تھا جس میں ایک اونچی جگہ پر آگ جل رہی تھی۔ پجاری اس کے ارد گرد بیٹھے منتر پڑھتے ہوئے آگ یعنی اگنی دیوی کی پوجا کر رہے تھے۔ میں مندر کے ایک ستون کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور جناتری دیوداسی کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ اس مندر کی دیوداسی ہے اور اسے کہاں ملا جا سکتا ہے۔ اتنے میں ایک دیوداسی تھالی میں پوجا کے پھول رکھے آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس کی زبان میں اس سے جناتری دیوداسی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا، تمہارا جناتری سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، میں ملک بابل سے اس کی ایک سہیلی کا خاص پیغام لے کر آیا ہوں جو مجھے اسے پہنچانا ہے۔ دیوداسی کہنے لگی، کل پورن ماشی کی رات ہے۔ رات کو شیشناگ دیوتا کی پوجا ہوگی اور جناتری رقص کرے گی۔ تم کل ہی اس سے مل سکتے ہو، آج اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے رات ہڑپا کے شہر کی ایک سرائے میں گزار دی۔ دوسرا دن شہر کے بازاروں میں گھوم پھر کر گزار دیا۔ رات کو مندر میں خوب روشنی ہو رہی تھی، مشعلیں جل رہی تھیں، گھنٹیاں اور ڈھول بج رہے تھے۔ لوگ بڑی تعداد میں شیشنا کی پوجا کرنے چلے آ رہے تھے۔ میں بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ سونے کی چوکی بچھا دی گئی۔ شاہی پجاری اشلوک پڑھ رہا تھا اور کافی دیر تک وہ اشلوک پڑھتا رہا۔ پھر اچانک ایک جانب سے ایک کالا ناگ بڑی شان سے پن اٹھائے سونے کے ایک بڑے پیالے میں سے نکل کر چوکی پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ شیش ناگ تھا۔ اس کے سر پر سفید اور سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا تاج تھا۔ سب لوگ شاہی پجاری سمیت اس کے آگے جھک گئے۔ پھر شاہی پجاری نے سونے کے پیالے میں دودھ ڈال کر شیش ناگ کو پیش کیا۔ سانپ نے پھن سکیڑ کر اپنا منہ پیالے میں ڈالا اور سارا دودھ پی گیا۔ دودھ پینے کے بعد سانپ نے دوبارہ پھن پھلا دیا اور 2-3 بار پھنکارا۔ اس کی پھنکار سن کر پجاری اور دوسرے لوگ نعرے لگانے لگے۔ ڈھول اور گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ 6-7 دیوداسیاں ایک طرف سے رقص کرتی ہوئی آئیں اور شیشناگ کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور ڈھولک کی تھپ پر رقص کرنے لگیں۔ دیر تک یہ رقص جاری رہا۔ جب رات ڈھلنے لگی تو ایک خوبصورت نازک دیوداسی پھولوں کے گہنے پہنے، پاؤں میں گھنگرو پہنے داخل ہوئی۔ اس نے شیشناگ کے آگے ہاتھ باندھ کر سر جھکا دیا اور پھر شاہی پجاری کے آگے سر جھکایا اور رقص کرنے لگی۔ اب میں نے غور سے دیکھا تو اس کے جسم پر سوائے پھولوں کے گہنے کے کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ پھولوں کے گہنے کے نیچے عریاں حالت میں تھی۔ معلوم ہوا کہ یہی جناتری دیوداسی ہے جس کی کھوج میں وہاں آیا تھا۔ وہ رقص کرتی ہوئی بار بار شیشناگ کے سامنے آتی اور کبھی سر جھکا دیتی اور کبھی فرش پر الٹا لیٹ جاتی۔ یہ رقص کوئی آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ جناتری دیوداسی پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ آخر رقص ختم ہو گیا اور جناتری شیشناگ کو جھک کر پرنام کرتی الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جناتری دیوداسی کے ساتھ 2 اور دیوداسیاں بھی تھیں۔ ان میں وہ دیوداسی بھی تھی جو مجھے دن کے وقت مندر میں ملی تھی اور جس سے میں نے جناتری کا پتہ معلوم کیا تھا۔ جناتری دیوداسی ایک نیم اور تنگ روشن راہداری میں سے گزرتی ہوئی ایک کوٹری میں چلی گئی۔ دونوں دیوداسیاں یہاں سے اس سے جدا ہو کر آگے چل دیں۔ میں ایک ستون کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا تھا۔ جب دونوں دیوداسیاں چلی گئیں تو میں نے جناتری کی کوٹری کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ کون ہے؟ میں نے کہا، میں بابل کے شہر سے تمہاری ایک خاص سہیلی کا پیغام لایا ہوں اور تم سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ جناتری کی آواز آئی، تھوڑا انتظار کرو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شاید کپڑے پہن رہی ہوگی۔ کچھ دیر بعد کوٹری کا دروازہ کھلا۔ سامنے جناتری دیوداسی کھڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر ابھی تک پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے پوچھا، میری تو کوئی سہیلی بابل میں نہیں ہے، تم کس کا پیغام لائے ہو؟ میں نے کہا، مجھے تمہاری سہیلی کا نام معلوم نہیں ہے، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ مجھے غیبی حالت میں ملی تھی اور اس نے میری جان بچائی تھی۔ غیبی عورت کا سنتے ہی جناتری نے مجھے اندر بلا کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ بڑی سجی ہوئی کوٹری تھی۔ پلنگ پر ریشمی بستر بچھا ہوا تھا، دیوار پر مورتیاں کندہ تھیں۔ جب جناتری صرف پھولوں کے گہنے پہن کر رقص کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے اس رقاصہ کو کہیں دیکھا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں دیکھا ہے۔ اب جب وہ میرے سامنے موجود تھی تو اچانک مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس دیوداسی کی مورتی دیکھی ہوئی ہے۔ ہڑپا اور موئنجو داڑو کے قدیم ترین شہروں کی کھدائی کے بعد وہاں سے ایک رقاصہ کی مورتی نکلی تھی جس کو موئنجو داڑو ہڑپا کی ڈانسنگ گرل کے نام سے یاد کیا جانے لگا تھا۔ اس رقاصہ نے بھی صرف پھولوں کے گہنے پہن رکھے تھے۔ اس کی مورتی پاکستان کے عجائب گھر میں آج بھی موجود ہے۔ میں دنیا کا واحد انسان تھا جو اس موئنجو داڑو کی رقاصہ کی مورتی کو زندہ حالت میں اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ جناتری پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں اس کے قریب ہی ایک اونچی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جناتری دیوداسی نے مجھ سے پوچھا، الکا تمہیں کہاں اور کیوں ملی تھی؟ میں نے اسے بتایا کہ میں کس طرح ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ لوگ مجھے نینوا کی دیوی اشتر پر قربان کرنے والے تھے کہ عین اسی وقت آ کر تمہاری سہیلی الکا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے غائب کر دیا اور پھر غیبی حالت میں ہی مجھے وہاں سے نکال کر لے گئی تھی۔ اگر تمہاری سہیلی الکا اس وقت میری مدد کو نہ پہنچتی تو میرا زندہ بچنا مشکل تھا۔ جناتری کہنے لگی، تمہیں الکا نے بھیجا ہے؟ الکا میری سب سے عزیز سہیلی ہے، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟
میں نے کچھ واقعات چھوڑ کر جناتری دیوداسی کو اپنی مختصر سی داستان سنا ڈالی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میں 5,500 برس آگے کے زمانے سے آیا ہوں تو وہ حیرت زدہ ہو کر مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مستقبل کے زمانے سے آئے ہو، لیکن مجھے یقین کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر تم ہزاروں برس آگے کے زمانے سے نہ آئے ہوتے تو میری سہیلی نہ تمہاری مدد کو پہنچتی اور نہ تمہیں میرے پاس تعویذ کا سراغ لگانے کے لیے بھیجتی۔ میں نے کہا، جناتری، میں نے تمہیں اپنی ساری داستان مصیبت سنا دی ہے۔ تم اچھی طرح سمجھ گئی ہو کہ اگر میرا تعویذ نہ ملا تو جادوگر کی بدرو مجھے کس طرح رلا رلا کر مارے گی۔ جناتری نے کہا، میں کوشش کروں گی کہ تمہارا تعویذ کا سراغ لگا سکوں، لیکن یہ مشکل کام ہے۔ کاہن جادوگر قابوس اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جادوگر ہے۔ بے شک وہ مر چکا ہے، لیکن اس کی بدرو تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک تم سے اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے لیتی۔ میں نے کہا، اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ میرا تعویذ ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ ایک بار مجھے میرا تعویذ مل گیا تو نہ صرف یہ کہ میں جادوگر کاہن کی بدرو کے خونی انتقام سے بچ جاؤں گا، بلکہ مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنی دنیا میں بھی واپس چلا جاؤں گا۔ جناتری کہنے لگی کہ اس کے لیے مجھے سوتر کانڈ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، یہ ایک قسم کا چلہ ہے، میں رات کے وقت یہ چلہ کروں گی، تم میرے پاس رہو گے۔ مجھے یقین ہے کہ چلے کا منتر ضرور مجھے بتائے گا تمہارا تعویذ کس جگہ پر ہے اور کس کے پاس ہے۔ اب تم سرائے میں جا کر آرام کرو، میں بھی تھک گئی ہوں۔ کل رات کے پورے 10 بجے تم میری کوٹری میں آ جانا۔ میں وہاں سے اٹھا اور اپنے سرائے میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن رات کے ٹھیک 10 بجے میں جناتری دیوداسی کی کوٹری میں پہنچ گیا۔ خاص انداز میں دروازے پر دستک دی۔ جناتری نے دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ چلہ کرنے کی پوری تیاری کر چکی تھی۔ اس نے شیشناگ کی پوجا والی رات کی طرح اپنے جسم پر سے پھولوں کے گہنے پہن رکھے تھے۔ کوٹری میں ایک چوکی پر 2 چراغ جل رہے تھے۔ چراغوں کے آگے ایک اور چوکی پڑی تھی جس پر ایک لکڑی کی ایک تختی اور اس زمانے کا سیاہ رنگ کا ایک چوک رکھا ہوا تھا جس سے بچے اسکول میں تختی پر لکھا کرتے تھے۔ جناتری نے مجھے اپنے قریب ہی ایک دوسری چوکی پر بٹھا دیا، خود بھی چراغوں کے بالکل سامنے چوکی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، میں مہابلی ناگ کا چلہ کرنے لگی ہوں۔ یہ ایک خطرناک چلہ ہوتا ہے، جب تک میں تمہیں خود نہ بلاؤں مجھے مت بلانا۔ میں نے کہا، چاہے کچھ ہو جائے، جب تک تم چلہ کر رہی ہوگی خاموش بیٹھا رہوں گا، جب تک تم نہ بلاؤ گی میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ جناتری نے چلہ شروع کیا۔ اچانک کوئی غیبی ہاتھ چوک سے تختی پر دائیں سے بائیں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں بنانے لگا۔ کسی وقت لکیر کی بجائے غیبی ہاتھ صرف صفر بھی ڈال دیتا تھا۔ جناتری بھی بڑے غور کے ساتھ غیبی ہاتھ کو یہ عجیب و غریب لکھائی کرتے دیکھ رہی تھی۔ جب آدھی تختی بھر گئی تو چوک اپنے آپ نیچے گر پڑا۔ جناتری نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک اشلوک پڑھا اور کہا، بلبل جاؤں میں مہابلی ناگ کے، تو نے میری لاج رکھ لی، میں جنم جنم کی تیری داسی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد جناتری نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، مہابلی ناگ نے وہ راز اس تختی پر لکھ دیا ہے جس کو حل کرنے کے لیے میری سہیلی الکا نے تمہیں یہاں بھیجا تھا۔ اس نے تختی اٹھائی اور کہا، یہ 7 دھرتیوں کے نیچے رہنے والے سانپوں، جن، بھوتوں اور بدروحوں کی زبان ہے، اس کو صرف میں ہی پڑھ سکتی ہوں۔ سنو، میں تمہیں بتاتی ہوں مہابلی ناگ نے کیا لکھا ہے۔ میں بڑے غور سے جناتری دیوداسی کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا اور جناتری تختی پر لگی ہوئی لائنیں پڑھنے لگی۔ مہابلی ناگ نے لکھا ہے، جناتری، تم نے مجھ سے ایک ایسے تعویذ کے بارے میں پوچھا ہے جسے زمین کے نیچے رہنے والے کاہن قابوس کی بدرو نے اپنی ایک بدرو کو بھیج کر اڑا لیا تھا۔ اس نے یہ تعویذ سمندر پار لکشدیپ کے اگنی جادوگر وردھنا کے حوالے کر دیا ہے تاکہ یہ تعویذ اس کے مالک سے زیادہ دور ہو جائے۔ جادوگر وردھنا نے اس تعویذ کو سرندیپ کے سانپوں کے جزیرے کی زندہ بدرو کے حوالے کر دیا جس نے اس تعویذ کو اپنے پالتو سانپ کی گردن میں ڈال رکھا ہے۔ یہ پالتو سانپ زندہ بدرو کی گردن سے ہر وقت چمٹا رہتا ہے۔ بس یہ ہے وہ راز جو تم نے مجھ سے پوچھا تھا اور جسے کھول کر میں نے بیان کر دیا۔ جناتری نے تختی ایک طرف رکھ دی۔ تم نے میری سہیلی الکا کے حوالے سے مجھ سے جو راز معلوم کرنا چاہا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ اب اگر تم اپنا تعویذ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے سمندر پار لکشدیپ کے جزیرے میں جاؤ گے جہاں اگنی جادوگر وردھنا کی حکومت ہے۔ لکشدیپ کے جزیرے سے تم سمندر میں 1 دن 1 رات کا سفر طے کر کے سرندیپ کے جزیرے میں جاؤ گے جہاں زندہ بدرویں راج کرتی ہیں اور جس نے تمہارا تعویذ اپنے پالتو سانپ کی گردن میں ڈال رکھا ہے، اور یہ سانپ زندہ بدرو کے جسم سے کسی وقت بھی الگ نہیں ہوتا۔ جناتری مجھے ایک ایسی مہم پر جانے کے لیے تیار کر رہی تھی جو انتہائی مشکل تھی، لیکن مجھے ہر حالت میں اس مشن پر جانا تھا۔ جس تعویذ کو میں حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اس کے بغیر میری زندگی محفوظ نہیں تھی اور نہ ہی میں اس تعویذ کے بغیر 5,500 سال پرانے وحشی دور سے نکل کر اپنے ملک جا سکتا تھا۔ میں نے جناتری سے پوچھا، جناتری، تم یہاں کی رہنے والی ہو، مجھے بتاؤ یہ لکشدیپ جانے والا سمندری جہاز مجھے کہاں سے ملے گا؟ جناتری نے کہا، یہ بڑا لمبا سفر ہے،
تمہیں سب سے پہلے وندھیا چل کر جنگلوں سے گزر کر کرشنا، نرمدا اور کلویری دریاؤں کو عبور کر کے اس ملک کی جنوبی تکون کی بندرگاہ دھنش پورم پہنچنا ہوگا۔ وہاں سے تم لکشدیپ کے جزیرے تک کسی سمندری جہاز میں سفر کرو گے۔ لکشدیپ سے آگے تمہیں سانپوں کے جزیرے سرندیپ تک اکیلے سمندر میں سفر کرنا پڑے گا، کیونکہ سرندیپ کے سانپوں اور بدروحوں کے جزیرے میں موت کے خوف سے کوئی باہر کا آدمی نہیں جاتا۔ اس خوفناک جزیرے کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ اگر وہاں کوئی انسان چلا جائے تو جزیرے کے سانپ اسے مار دیں گے، اور اگر سانپوں سے بچ گیا تو جزیرے کے آدم خور وحشی اسے کھا جائیں گے۔ جیسے جیسے جناتری مجھے بتاتی جا رہی تھی مجھ پر خوف طاری ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس مشن کی کامیابی میں میری زندگی کا راز پوشیدہ تھا۔ مجھے ہر حالت میں لکشدیپ جانا تھا، خواہ میں اسے پسند کروں یا نہ کروں۔ میں نے جناتری دیوی سے کہا، جناتری میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے یہ ساری باتیں بتائیں جو سوائے تمہارے مجھے کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا، لیکن جیسا کہ تم جانتی ہو کہ میں ایک عام انسان ہوں، مجھے کوئی ایسا منتر بھی نہیں آتا جس کو پڑھ کر میں اس خطرناک سفر میں حملہ کرنے والی بلاؤں سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ جناتری نے کہا، میں تمہارے گلے میں ایک مہرہ ڈال دوں گی۔ جب تک یہ مہرہ تمہاری گردن میں پڑا رہے گا کوئی بھی زہریلے سے زہریلا سانپ تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن سانپوں کے جزیرے کے آدم خور وحشیوں سے تمہیں خود اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ان سے میں تمہیں نہیں بچا سکتی۔ جناتری نے لوہے کے صندوق میں سے ایک سیاہ دھاگے کے درمیان بندھا ہوا سیاہ رنگ کا مونگ پھلی کے دانے جتنا مہرہ نکالا اور کہا، یہ کجلی ناگن کا مہرہ ہے، اس مہرے کی بو پا کر کوئی سانپ بھی تمہارے پاس آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ میرے قریب آ جاؤ۔ میں اس کے قریب ہو گیا۔ جناتری نے کجلی ناگن کا مہرہ میرے گلے میں ڈال کر اس کا دھاگا اچھی طرح سے باندھ دیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہاں سے ملک کی جنوبی تکون والی بندرگاہ دھنش پورم تک کوئی قافلہ بھی جاتا ہے؟ جناتری بولی، ہر 15 دنوں کے بعد اس شہر کی جنوبی سرائے سے ایک قافلہ نکل کر تکون کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، تم اس قافلے کے ساتھ سفر کرو گے۔ میں جناتری کا شکریہ ادا کر کے اپنی سرائے میں واپس آ گیا۔ اس وقت رات کافی گزر چکی تھی۔ دیر تک بستر پر لیٹا اپنے شروع ہونے والے خطرناک مشن پر غور کرتا رہا اور پریشان ہوتا رہا۔ یہ سفر واقعی پریشان کر دینے والا تھا، مگر اس مہم پر نکلنا اور اسے کامیاب بنانا میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی مجبوری بن چکی تھی۔ میں ہڑپا شہر کی سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، جبکہ جنوب کی طرف سے قافلے شہر کے جنوب کی سرائے میں سے جاتے تھے۔ صبح اٹھ کر میں جنوبی سرائے میں گیا، وہاں سے معلوم ہوا کہ 6 دنوں کے بعد قافلہ دھنش پورم کو روانہ ہوگا۔ جنوبی سرائے کے مالک کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس قافلے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اپنی منزل پر کب پہنچے گا، کیونکہ راستے میں قافلے پر ڈاکو حملہ کرتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے قافلے کا راستہ اکثر تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اگر قافلہ اپنے مقررہ راستے پر سفر کرتا رہے تو 1 مہینے میں دھنش پورم کی بندرگاہ پر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اپنی تقدیر پر رونا آ گیا۔ کہاں میں اس دور میں رہتا تھا کہ جہاں جیٹ ہوائی جہاز چند گھنٹوں میں دنیا کے ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں پہنچا دیتے تھے، اور کہاں اب مجھے ڈاکوؤں اور درندوں سے بچتے ہوئے تاریک جنگلوں میں 1 مہینے کا پیدل سفر طے کرنا تھا۔ اس سارے علاقے میں سونے اور چاندی کے چھوٹے اور قیمتی سکے چلتے تھے۔ میں نے 2 ہیرے بیچ کر اس کے بدلے سونے چاندی کے کافی سکے لے لیے تھے، ایک تھیلی میں بند کر کے اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی خرید کر پہن لیے تھے۔ لمبے کرتے کی جیب میں تھوڑے سے فالتو سونے چاندی کے سکے بھی رکھ لیے تھے۔ خرچ کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی، صرف 2 باتوں کی فکر تھی۔ ایک تو یہ کہ خدا میری منزل تک مجھے خیریت سے پہنچا دے، دوسری یہ فکر تھی کہ اس بے یار و مددگار تکلیف دہ سفر میں کاہن جادوگر کی بدلو نے اگر مجھ پہ حملہ کر دیا تو کس طرح اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ 5 دن ہڑپا شہر کی سرائے میں چھپ کر گزار دیے۔ جادوگر کی بدلو کے خوف سے اب میں سرائے سے زیادہ باہر نہیں نکلتا تھا۔ چھٹے روز سرائے میں سے ایک قافلہ تیار ہونے لگا۔ اس قافلے میں گھوڑے اور گدھے شامل تھے۔ 150-200 آدمیوں کا قافلہ تھا۔ 10-12 گدھوں پر مسافروں کا سامان لدا ہوا تھا۔ میں نے اپنے لیے ایک الگ گھوڑا لے لیا تھا۔ قافلے کے ساتھ 15-20 محافظ بھی سفر کر رہے تھے، جن کے پاس تلواریں، بھالے اور تیر کمان تھے۔ اس زمانے کا یہی اسلحہ تھا۔ کھانے پینے کا خشک سامان بھی تھا۔ دن کے ابتدائی حصے میں یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اس طویل اور دشوار گزار سفر میں کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں، یہ ایک الگ داستان ہے، لیکن میں اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ میں قافلے والوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا اس زمانے کے ہندوستان کے جنوبی بندرگاہ دھنش پورم پہنچ گیا۔ یہاں سے ایک بادبانی جہاز میں سوار ہو گیا جو لکشدیپ کے جزیروں کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بھی ایک خطرناک اور طویل سمندری سفر تھا۔ اس زمانے میں بادبانی جہاز بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے اور جہاز ہوا کے رحم و کرم پر چلتے تھے۔ ہم جس جہاز پر سوار ہوئے تھے وہ بھی بادبانی اور چھوٹا جہاز تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی کشتی پر پردے لگا دیے گئے تھے۔ خوش قسمتی سے وہ موسم سمندری طوفانوں اور زیادہ بارشوں کا نہیں تھا، جس کی وجہ سے جہاز سمندر میں ڈولتا تو بہت زیادہ تھا لیکن کسی سمندری طوفان کی زد میں نہیں آیا۔ یہ بھی میری خوش قسمتی ہی تھی کہ ابھی تک میرے دشمن کاہن جادوگر کی بدرو نے مجھ پر کوئی وار نہیں کیا تھا۔
اور میں اس کے حملوں سے ابھی تک محفوظ تھا۔ لکشدیپ کے جزیرے ہندوستان کے جنوب میں کافی فاصلے پر واقع ہیں۔ یہ بے شمار جزیرے ہیں۔ آج کل تو یہ سارے کے سارے جزیرے آباد ہیں اور یہاں ٹورسٹ کے لیے جدید قسم کے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، لیکن آج سے 5,500 برس پہلے ان جزیروں کے نام سے بھی بہت کم لوگ واقف تھے۔ یہ سارے جزیرے ویران تھے اور یہاں وحشی قسم کے جنگلی آباد تھے۔ ان میں سے بعض جزیروں پر آدم خور جنگلی بھی رہتے تھے۔ کوئی قسمت کا مارا اس طرف جا نکلتا تو جنگلی لوگ اسے پکڑ کر کھا جاتے تھے۔ 4 دن کے سفر کے بعد ہمارا جہاز بھی لکشدیپ کے سب سے بڑے جزیرے کے ساتھ جا کر لگ گیا۔ یہ وہی جزیرہ تھا جہاں وردنا جادوگر کا قبیلہ حکومت کرتا تھا۔ جناتری نے بتایا تھا کہ اس جزیرے پر آدم خور جنگلی بھی رہتے ہیں۔ اس نے مجھے جزیرے کے اندر جنگل میں جانے سے منع کر دیا تھا، چنانچہ میں لکشدیپ کے جزیرے کی بندرگاہ پر ہی رہا۔ یہاں سے مجھے آگے سرندیپ کے جزیرے پر جانا تھا اور اکیلے ہی کسی کشتی میں سمندر کا سفر کرنا تھا۔ بندرگاہ چھوٹی سی تھی، ایک ویران سا بازار تھا جہاں دونوں جانب جھوپڑی نما دکانیں تھیں۔ ایک بندرگاہ میں ہی گندی اور بوسیدہ سی سرائے تھی۔ میں وہیں ٹھہر گیا۔ مجھے اب کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جو مجھے سرندیپ کے سانپوں کے جزیرے کے بارے میں بتائے کہ وہ وہاں کتنے فاصلے پر ہے، اور کوئی ایک ایسا ملا کہاں سے ملے گا جو مجھے اس جزیرے تک پہنچا دے۔ جناتری نے کہا تھا کہ سرندیپ کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہاں سانپوں اور بدروحوں کی حکمرانی ہے، اس لیے اس طرف کوئی ملا کشتی لے جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ سب اس جزیرے کی طرف جانے سے گھبراتے ہیں۔ کافی تلاش کے بعد آخر ایک ماجھی پیسے کی لالچ میں مجھے سرندیپ کے جزیرے تک لے جانے پر راضی ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ ہم صبح اندھیرے میں ہی لکشدیپ سے چلیں گے اور اگر موسم ٹھیک رہا تو شام ہونے سے پہلے پہلے سرندیپ کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ اس نے مجھے یہ بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے جزیرے کے ساحل پر پہنچا کر فوراً واپس آ جائے گا۔ اس کی کشتی زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن یہ ملا یا ماجھی بڑا صحت مند بھی تھا اور تجربے کار بھی تھا۔ کشتی میں صرف ایک پردہ لگا ہوا تھا۔ ہوا بالکل ہمارے مطلب کے مطابق چل رہی تھی، اگرچہ آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا مگر بارش نہیں ہو رہی تھی اور ہوا بھی زیادہ تیز نہیں تھی۔ سارا دن ہماری کشتی کھلے سمندر میں ڈولتی ہوئی سفر کرتی رہی۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا اور دور سے پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ماجھی نے بتایا کہ یہ سرندیپ کی پہاڑیاں ہیں۔ اس نے بادبان کا رخ موڑ کر کشتی کو سرندیپ کی طرف ڈال دیا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ ہماری کشتی سرندیپ جزیرے کے ساحل پر پہنچ گئی۔ ماجھی نے مجھے سمندر کے کنارے اتار دیا اور فوراً کشتی کو موڑ کر واپس چلا گیا۔ میں ساحل پر تنہا کھڑا جزیرے کے دور سے نظر آنے والے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ جزیرہ واقعی چڑیلوں اور بھوتوں کا جزیرہ لگتا تھا۔ نہ کوئی بندہ، نہ پرندہ۔ میں ساحل کے ساتھ چلنے لگا۔ ساحل کے آگے جا کر ایک طرف کو گھوم گیا۔ مجھے زندہ بدرو اور جزیرے کے آدم خور وحشیوں کا خطرہ تھا۔ میں نے چلتے چلتے جزیرے کا پورا چکر لگا لیا اور پھر اسی جگہ آ گیا جہاں سے میں چلا تھا۔ جزیرے میں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں حیران تھا کہ درختوں پر تو شام کے وقت پرندے بسیرا لینے آتے ہیں اور ان کا بڑا شور ہوتا ہے، لیکن اس آسیبی جزیرے کے درختوں پر جیسے موت کا عالم تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ پرندے بھی اس آسیبی جزیرے کی طرف آتے ہوئے خوف کھاتے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا۔ اب مجھے رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے اپنے لیے کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کرنا تھا جہاں میں چھپ کر رات بسر کر سکوں۔ جزیرے کے درختوں کی طرف جاتے ہوئے میں گھبراتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدم خوروں کے قابو آ جاؤں یا زندہ بدرو مجھے چمٹ جائے، لیکن درختوں کے سوا وہاں کوئی ایسی جگہ دکھائی نہیں دیتی تھی جہاں میں اپنے آپ کو چھپا سکتا۔